दोस्तों, माह ज़ुल्हिज्जा की पहली नौचंदी जुमेरात आ चुकी है। हर तरफ लोग वज़ाइफ और टोटकों के पीछे भाग रहे होंगे। कोई कहेगा ये पढ़ लो, कोई कहेगा वो कर लो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सच बताऊं, इन चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है कि आप वो काम करो जो अल्लाह को वाकई पसंद है। इस दिन मैं आपको 7 ऐसे काम बताऊंगा जिनसे आपका दिल भी मुतमईन रहेगा और अल्लाह भी राज़ी होगा। लेकिन इनमें से एक काम ऐसा है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, और अगर आपने वो कर लिया तो समझो आपकी किस्मत बदलने का रास्ता वहीं से खुलेगा। वो 7 काम कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। देखें दोस्तों, नीयत साफ होना तो एक छोटी सी नेकी भी पहाड़ जितनी हो जाती है, और अगर नीयत ठीक ना हो तो हजारों वजीफे भी बेकार हैं। अब आपके सामने वो 7 काम आ रहे हैं, लेकिन मेरी बात जरूर मानना, इनमें से 5वां काम सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो इस जुमेरात को आपने जरूर करना है वो है 2 रकत नमाज शुक्राना। देखो भाइयों, सच बात तो ये है कि हम पूरी जिंदगी अल्लाह से मांगते रहते हैं, ये दे दे, वो दे दे, मेरी ये परेशानी दूर कर दे। लेकिन कभी हमने सोचा कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उस पर हमने कितनी बार उसका शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, माह ज़ुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों में अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं, तो इस दिन सजदे में जाकर अपने रब से ये ना कहो कि मुझे और क्या चाहिए, बल्कि ये कहो कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये महीना दिखाया, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ईमान की दौलत दी। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ये नमाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं, जैसे कोई बोझ उतार रहे हों। भाई, ये बोझ नहीं है, ये तो अपने मालिक के पास जाकर बैठने का वक्त है। अगर आपके दिल में इस वक्त सच्ची तड़प हुई ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। और हाँ, इस नमाज का कोई खास लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है कि आपने इतनी बार ये पढ़ना है या इतनी बार वो पढ़ना है। सादा नियत करो कि ए अल्लाह, तेरे शुक्राने के 2 नफल पढ़ रहा हूँ, और बस नमाज शुरू कर दो। सजदे में जाकर अपनी जुबान से नहीं, अपने दिल से अल्लाह को पुकारो। यकीन मानो, जब इंसान अपनी जुबान से कहता है ना कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तो अल्लाह को वो बंदा इतना पसंद आता है कि वो उसे और ज्यादा अता करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ शुक्र अदा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो सुनो, इस शुक्राने की नमाज के बाद एक ऐसी चीज है जो इस दिन की असल जान है, और वो काम अगर आपने कर लिया तो आपको लगेगा कि वाकई इस जुमेरात को आपने सब कुछ हासिल किया है। लेकिन वो काम क्या है वो मैं आपको अगली बात में बताता हूँ, क्योंकि वो काम बहुत से लोग करते तो हैं लेकिन तरीके से नहीं करते। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे काम की तरफ। ये काम है सदका देना। देखो भाइयों, हम सब के जहन में एक बात बैठी हुई है कि सदका सिर्फ तब देना चाहिए जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए या जब हमारी जेब में बहुत ज्यादा पैसे हों। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह को वो सदका बहुत पसंद है जो इंसान अपनी खुशी से और किसी को दिखाए बगैर देता है। माह ज़ुल्हिज्जा की इस पहली नौचंदी जुमेरात को आप चाहे 10 रुपए निकालो या 100 रुपए, या फिर अपने घर से थोड़ा सा खाना ही किसी गरीब को दे दो, लेकिन ये काम जरूर करो। एक बात गौर से सुनना, बहुत से लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि वो सदका तो दे देते हैं, लेकिन देने के बाद उन्हें लगता है कि अब अल्लाह पर कोई एहसान कर दिया है। भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो अल्लाह का करम है कि उसने आपको देने वाला हाथ बनाया है, वरना लेने वाले तो बहुत से हैं। जब आप सदका देते हो ना, तो दरअसल आप अपने रब के साथ एक सौदा कर रहे होते हो, एक ऐसा सौदा जिसमें नुकसान का कोई नामो निशान ही नहीं है। और एक और बात, सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती तो किसी को प्यार से मशवरा दे देना, किसी का रास्ता साफ कर देना, या किसी के साथ मुस्कुराकर बात कर लेना, ये भी सदका है। इस दिन आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपके हाथ या आपकी जुबान से किसी का भला हो जाए। जब आप इस नीयत से कुछ देते हो ना, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक ऐसी इबादत बन जाती है जो आपके हर बिगड़े हुए काम को संवारने की ताकत रखती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, सदका देते वक्त जो नीयत होती है ना, वही सब कुछ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर सदका अल्लाह कबूल करता है, और वो कौन सी ऐसी नीयत है जो आपके सदके को आसमान तक पहुंचा देती है? ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक ऐसी चीज जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि ज्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। वो गलती क्या है वो हम तीसरे काम के दौरान समझेंगे, और यकीन मानो वो बात जानने के बाद आपका अंदाज़ा फिक्र बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, अब तीसरे काम पर आते हैं,
اور بھائی یہ پوائنٹ ذرا دھیان سے سننا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہماری روح کو بالکل نیا کر دیتی ہے، وہ ہے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا۔ دیکھو انسان ہے، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، لیکن اصل بندہ وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے اور اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ ماہ ذوالحجہ کی اس پہلی نوچندی جمعرات کو ایک خاص وقت نکالو، چاہے رات کا آخری پہر ہو یا دن میں کوئی تنہائی کا وقت، بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے کہو، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، میں نے ایسی حرکتیں کی جو تجھے پسند نہیں تھیں، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک بات غور سے سمجھنا، توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھ لینا نہیں ہے، توبہ کا مطلب ہے کہ آپ اس غلطی کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر رہے ہو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زبان سے تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کل پھر وہی کام کریں گے۔ بھائی ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ آپ سچے ہو یا صرف دکھاوا کر رہے ہو۔ اور ایک اور بات، اس دن توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو سچے دل سے اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ آپ تصور تو کریں، جب آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ کتنا بڑھ جاتا ہوگا۔ یہ تو وہ لمحہ ہے جہاں آپ کے پچھلے سارے گناہوں کی فائل اللہ کے دربار میں بند ہو سکتی ہے۔ آپ بس ایک بار پورے یقین کے ساتھ جھک کر تو دیکھو، آپ کا رب کتنا رحیم ہے، وہ تو اپنے بندے کے ایک آنسو کی بوند پر بھی پورا درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف توبہ کر لینے سے ہی کام بن جائے گا یا پھر توبہ کے بعد بھی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں لا پاتے جو توبہ کا اصل تقاضا ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف واپس جانے سے روکے گی؟ یہ بات بہت اہم ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کی اس توبہ کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے گی۔ یہ میں آپ کو چوتھے کام کے ساتھ جوڑ کر بتاؤں گا، تو چلو اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو اب آتے ہیں چوتھے کام پر، اور یہ کام ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ یہ کام ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ دیکھو بھائی، ہم سب اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے۔ اس ذوالحجہ کی پہلی نوچندی جمعرات کو آپ اپنے معمول میں تھوڑا سا وقت درود پاک کے لیے نکالیں، چاہے آپ کام کر رہے ہوں، کہیں سفر کر رہے ہوں یا گھر میں فارغ بیٹھے ہوں، بس اپنی زبان پر درود پاک جاری رکھیں۔ ایک بات غور سے سننا، بہت سے لوگ درود پاک کو صرف ایک وظیفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ اتنی بار پڑھ لیا تو یہ مل جائے گا۔ بھائی درود پاک تو محبت کا نام ہے، آپ جتنی محبت اور عقیدت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو گے، اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ آپ کے اوپر برسے گی۔ جب آپ درود پڑھتے ہو نا تو فرشتے آپ کا نام لے کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بندہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ آپ سوچو، جس بندے کا نام دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا جائے، اس کی زندگی میں برکت کیوں نہیں آئے گی؟ اور ایک اور خاص بات، اس دن درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ ہم سب کے دلوں پر دنیا کی فکروں کا بوجھ ہے، کسی کو رزق کی فکر ہے تو کوئی بیماری سے پریشان ہے۔ آپ بس درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر تو دیکھو، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے مسائل کا حل اللہ آپ کے لیے کیسے پیدا کر رہا ہے۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمانے عالی شان ہے جس پر جو بھی عمل کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگ درود تو پڑھ لیتے ہیں مگر اس کے ساتھ وہ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے درود پاک کا اثر دگنا ہو جاتا ہے؟ یہ بات 5ویں پوائنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یقین مانو 5واں پوائنٹ ایسا ہے کہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو چلو اب 5ویں کام کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آئے گا۔ دوستو اب 5واں کام، اور بھائی یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی لا سکتا ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دیکھیں دوستو، ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک تو موجود ہے، الماریوں میں سجا ہوا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے کھول کر پڑھتے ہیں؟ ماہ ذوالحجہ کی اس پہلی نوچندی جمعرات کو یہ تہیہ کر لو کہ چاہے آپ پورا قرآن نہ پڑھ سکو، لیکن کچھ آیات یا صرف ایک سورہ ہی صحیح، لیکن اسے سمجھ کر پڑھو گے،
ایک بات بہت غور سے سننا، لوگ صرف تلاوت کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا۔ بھائی، قرآن پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے الفاظ ادا کر دیے۔ قرآن تو اللہ کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ جب آپ قرآن کھولتے ہو نا تو سمجھو کہ اللہ آپ سے براہ راست کلام کر رہا ہے۔ اب آپ خود سوچو، جو مالک کائنات آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اس کی بات کو بغیر سمجھے بند کر دو، تو کیا یہ اس کی بے ادبی نہیں؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ کام ہے جہاں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ پڑھ تو لیتے ہیں مگر اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ دوستو، اس دن تلاوت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو گھر کی فکر، کسی کو رزق کی ٹینشن۔ آپ بس ایک بار سورہ بقرہ کی آخری آیات یا سورہ کہف ہی سکون سے پڑھ کر تو دیکھو، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کا جو شور ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اور ایک خاص بات، جب آپ تلاوت کرتے ہو نا تو فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس دن گھر میں تلاوت قرآن کرنے سے اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے جو آپ کے گھر کی پریشانیوں اور نحوست کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا صرف تلاوت کرنا کافی ہے، یا تلاوت کے بعد کا بھی کوئی عمل ہے جو آپ کی زندگی پر اثر ڈالے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگ تلاوت تو کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی عملی زندگی میں قرآن کو نافذ نہیں کر پاتے۔ اب چھٹا کام ایسا ہے جو آپ کے رشتوں اور گھر والوں کے بارے میں ہے، اور یقین مانو وہ کام اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے گھر کے حالات ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں چھٹے کام کے لیے؟ تو چلو اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، اب آتے ہیں چھٹے کام کی طرف، اور یہ وہ کام ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ وہ ہے اپنے والدین کے لیے خاص دعا کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ دیکھو بھائی، ہم اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اکثر ان ہستیوں کو بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں ہیں۔ ماہ ذو الحجہ کا یہ مبارک مہینہ اور اس کی یہ پہلی نوچندی جمعرات، دوستو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے والدین کا دل جیت لو۔ اگر وہ زندہ ہیں تو آج کے دن ان کے پاس بیٹھو، ان کا حال پوچھو، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعائیں لو، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ ایک بات بہت گہرائی سے سمجھنا، ہم دنیا بھر کے وظائف پڑھتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، لیکن ہم اس اصل چابی کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ آپ کے والدین کی ایک دعا آپ کے ہزاروں وظائف پر بھاری پڑ سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں۔ وہ والدین کے سامنے تو بہت اچھا بنتے ہیں لیکن دل میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہوتا، یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت سمجھتے ہیں۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس دن آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی ان کے لیے سکون کا باعث بنو گے۔ جب آپ اپنے والدین کو خوش کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو آپ سے مہینوں سے نہیں ہو رہا، کوئی ایسی مشکل جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اپنے والدین کی خدمت اور ان کی خوشی سے اللہ اس مشکل کو یوں ختم کر دیتا ہے جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ دوستو، یہ وہ عمل ہے جس کی تاثیر سیدھی آسمان تک جاتی ہے۔ لیکن بھائی، کیا صرف والدین کی خدمت ہی کافی ہے، یا ابھی کچھ اور بھی ہے جو اس دن کی رونق کو مکمل کرے گا؟ کیونکہ آخری کام یعنی 7واں کام تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے وہ نہ کیا تو شاید آپ کی جمعرات کی نیکیوں کا وہ اثر نہ ملے جو ملنا چاہیے۔ وہ 7واں کام رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں ہے، اور یقین مانو وہ کام آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور سب سے ضروری کام کے لیے؟ تو چلو اب آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اور دوستو، اب آخری یعنی 7واں کام، اور بھائی یہ وہ کام ہے جس کے بغیر آپ کی باقی ساری نیکیاں بھی شاید وہ رنگ نہ دکھائیں جو دکھانا چاہیے۔ دوستو، وہ ہے صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں اور اپنوں سے تعلقات کو جوڑنا۔ دوستو، سچ بتاؤں تو آج کل ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ ہمارے گھر کے پاس رہنے والا کوئی عزیز یا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار کس حال میں ہے۔ ماہ ذو الحجہ کی اس پہلی نوچندی جمعرات کو ایک بار اپنا فون اٹھاؤ اور ان رشتہ داروں کو کال کرو جن سے آپ کی بات ہوئے مہینے یا سال بیت گئے ہیں، یا اگر کوئی ناراض ہے تو ضد چھوڑ کر خود پہل کرو۔ دوستو، ایک بات بہت غور سے سمجھنا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا، میں کیوں پہلے اس سے بات کروں؟ دیکھیں دوستو، اگر آپ بھی وہی کرو گے جو سامنے والا کر رہا ہے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ اللہ کے لیے معاف کر کے تو دیکھو۔
جب آپ کسی ناراض رشتہ دار کو معاف کر دیتے ہو یا خود جا کر صلح کر لیتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے رزق میں اور اس کے معاملات میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوستو، یہ صرف تعلقات جوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ جب دل میں بغض، کینہ اور نفرت بھری ہوتی ہے نا، تو لاکھ عبادت کر لو، سکون نہیں ملتا۔ اس جمعرات کو اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، بہن ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار۔ بس ایک چھوٹا سا قدم اٹھاؤ، ایک فون کال یا ایک میسج، اور دیکھنا کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ کو سب سے زیادہ تلاش ہوتی ہے کہ میرا بندہ اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو سمجھو آپ کی اس ذوالحجہ کی جمعرات کا حق ادا ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے وہ 7 کام۔ میں نے آپ کو کوئی مشکل وظیفہ نہیں بتایا، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے بوجھ ہو۔ یہ وہ سیدھے سادے اعمال ہیں جو اگر آپ اس جمعرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھنا، اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی بھیجیں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کے گھر میں سکون آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔